वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिब इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमेरिका की जानिब से ईरान पर फिर से इक़्तिसादी पाबंदियां जल्द ही लगा दी जाएंगी और दूसरी तरफ अमेरिका की नई बैनुल-अक़वामी तजारती पॉलिसियों के बायस ट्रंप इंतज़ामिया को मुल्क के अंदर और बाहर से दबाव का सामना। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमेरिका में बढ़ती हुई सियासी तक़सीम में इज़हार राय की हुदूद पर बहस, तिजारती महसूलात की जंग, मुआशी तशवीश में इजाफा, अफगानिस्तान के बाद दूसरा घर अफगानियों का, और कराची में बसे मिनी अफगानिस्तान की सैर। अमेरिका ने ईरान के साथ किए जाने वाले जौहरी मुआहदे से अलहदगी के बाद ईरान पर फिर से सख्त पाबंदियां लगाने का ऐलान करते हुए इस बात का अयादा किया है कि अमेरिका ईरान से तेल दरामद करने वाले मुल्कों की तादाद कम करने की कोशिश करेगा और ईरान की तेल से होने वाली आमदनी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तफसीलात के साथ वर्दा खलील हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। वर्दा, अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या हो रहा है इस वक्त? साकिब, अमरीकी महकमा ख़ारजा में पॉलिसी प्लानिंग के डायरेक्टर ब्रायन हुक ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया है कि ईरान के ऑटोमोटिव सेक्टर और उसके मेटल एक्सपोर्ट्स पर 6 अगस्त से पाबंदियों का इतलाक़ होगा, जबकि उनके खाम तेल की जो बरामदात हैं उनको 4 नवंबर तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लिया जाएगा। उनका ये भी कहना था जो गैर मुल्की कंपनियां इन पाबंदियों का एहतराम नहीं करेंगी उन पर उनको सज़ा देने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं की जाएगी। अमेरिका को इस फैसले पर किन चैलेंजेस का सामना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मई में ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे से खुद को अलहदा करने के बाद अमेरिका अब ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाने के लिए तैयार है। अमेरिका इस हवाले से दूसरे मुमालिक और कंपनीज का साथ हासिल करने के लिए लॉबिंग भी कर रहा है। ब्रायन हुक अमेरिकी महकमा ख़ारजा में पॉलिसी प्लानिंग के डायरेक्टर हैं। ईरान पर तवानाई से मुतालिक पाबंदियों का हमारा मकसद उसकी खाम तेल से आमदनी को सिफर पर लाकर ईरानी हुकूमत पर दबाव डालना है। हम उससे आलमी मंडी में किसी इंतशार के इम्कान को कम करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एतमाद है कि आलमी सतह पर जायद तेल की पैदावार की सलाहियत मौजूद है। ब्रायन हुक ने कहा कि 50 बैनुल-अक़वामी कंपनियां ईरान से निकलने को तैयार हैं। उधर ईरान में बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल के खिलाफ जारी एहतजाज के बीच तेहरान हुकूमत के जिलावतन सियासी मुखालिफिन ने पेरिस में फ्री ईरान रैली का इनेकाद किया। सदर ट्रंप के कानूनी मुशीर रूडी जुलियानी का कहना है कि तैयार की जाने वाली पाबंदियां अभी से असर दिखा रही हैं। मेरे ख्याल में उसका सेहरा इस हकीकत को भी जाता है कि सदर ट्रंप की हुकूमत ने एहतजाज करने वालों की हिमायत की है। ईरान न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करने वाले दूसरे मुमालिक जर्मनी और फ्रांस मुआहदे पर कायम हैं। न्यू मैक्सिको के साबिक गवर्नर बिल रिचर्डसन का कहना है कि ईरान को सजा देने की कोशिश में अमेरिका अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से दूरी अख्तियार न करे। मेरे ख्याल में अमेरिका को अपने यूरोपीय दोस्तों पर पाबंदियां लगाने से एहतियात करनी चाहिए। अपने तौर पर कोशिशें करने के लिए ईरानी सदर हसन रूहानी ने ईरान न्यूक्लियर डील को महफूज बनाने के लिए यूरोपीय मुमालिक का सफारती दौरा शुरू कर दिया है। ब्रायन हुक का ये भी कहना था कि जो अमेरिका है वो कुछ कंपनियों को रियायत दे सकता है, लेकिन इसका फैसला जो है वो केस टू केस होगा। जबकि ईरानी सदर जो इस वक्त यूरोपीय मुमालिक के दौरे पर हैं, उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में बयान देते हुए कहा है कि जो ईरान का अमेरिका का जो पाबंदियों का फैसला है वो ना सिर्फ ईरान बल्कि खित्ते पर तेल की बरामदात पर बहुत असरअंदाज होगा। जी साकिब। वर्दा खलील हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू वर्दा फॉर दीज अपडेट्स। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो 5 से 7 जुलाई तक शुमाली कोरिया का दौरा करेंगे और ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब वाशिंगटन में शुमाली कोरिया के बारे में मुबैना इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर तैयार की गई न्यूज़ रिपोर्ट्स पर बहस जारी है, जिन रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से गलत बयानी से काम लेते हुए इसे पसे पर्दा आगे बढ़ा रहा है। सदर ट्रंप और शुमाली कोरिया के चेयरमैन किम जोंग उन की सिंगापुर में होने वाली मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने कहा था कि शुमाली कोरिया अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करने के बारे में संजीदा है, लेकिन मुबैना इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इशारे इसके बरक्स हैं। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने इन रिपोर्ट्स पर किसी भी किस्म का तबसरा करने से इनकार किया और कहा कि वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो इन मामलात पर शुमाली कोरिया से गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं, उन्होंने कहा था कि
امریکہ اور شمالی کوریا مل کر شمالی کوریا کا جوہری پروگرام 1 سال میں ختم کر دیں گے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی تجارتی تنظیم کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس کا رویہ امریکہ سے ٹھیک نہیں، اور اگر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے امریکہ کے ساتھ برتاؤ بہتر نہیں کیا تو امریکہ کی طرف سے جوابی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ فی الوقت امریکہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے خلاف کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ ہمارے ساتھ کئی سالوں سے یہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہم ابھی کچھ نہیں کر رہے، لیکن اگر انہوں نے ہمارے ساتھ رویہ درست نہ کیا تو ہم کچھ کریں گے۔ دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں نے ان رپورٹس کی تردید کی ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ایک ایسا بل تیار کیا ہے جو صدر کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے دائرہ اختیار سے باہر محصولات کا ریٹ طے کر سکنے کا اختیار دے گا۔ اگر یہ بل پیش کیا گیا تو اسے امریکی ایوان نمائندگان میں دونوں جماعتوں کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور موٹر بائکس بنانے والی کمپنی ہارلے ڈیوڈسن کی جانب سے اپنی پروڈکشن کا کچھ کام یورپ منتقل کرنے کے فیصلے پر ممکن ہے یورپی بائکرز خوش ہوں، کیونکہ اس سے وہ ان موٹر سائیکلز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے بچ جائیں گے۔ تاہم کمپنی کے اس فیصلے سے امریکہ میں کچھ ملازمتیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں، جو کہ امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی جنگ سے ہونے والا ایک نیا نقصان ہوگا۔ پیرس میں کھلی سڑک کی خواہش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اب بھی کچھ لوگوں کو امید ہے۔ بائکرز کا یہ گروپ ہر ہفتے ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکلز پر اپنے آئندہ سفر پر بات چیت کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ جب آپ ہارلے ڈیوڈسن کی سواری کرتے ہیں تو میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک خاص قسم کا مکمل آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سوار یورپ بھر کے ٹرپ پلان کرتے ہیں، لیکن بہت سوں کے لیے امریکہ آخری منزل ہے۔ بہت سے امریکہ کے مشہور راؤٹ 66 پر سفر کر چکے ہیں، جو شکاگو الینوائے سے سانتا مونیکا کیلیفورنیا تک جاتا ہے۔ میرے لیے امریکہ انقلاب اور ایجاد کا ملک ہے، بڑا اور کثیر الثقافتی ملک۔ عام طور پر فرانسیسی امریکی کلچر کے لیے حد سے زیادہ جنون، جذبہ اور دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے کلائنٹ سے امریکہ کے راؤٹ 66 کو پار کرنے کی خواہش کے بارے میں سنتے ہیں، اور اس سفر کو ہارلے پر کرنے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن خواب اور سیاست میں کبھی کبھی تصادم ہو جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے یورپی سٹیل اور ایلومینم درآمدات پر ٹیرف لگانے کے بعد خطرہ ہے کہ یہ ہارلے موٹر سائیکلز پہلے سے کہیں مہنگی ہو جائیں گی۔ دوسری طرف یورپی یونین نے کچھ ہی روز پہلے جوابی اقدامات کے طور پر بربن، پینٹ بٹر، اورنج جوس اور ہارلے جیسی مصنوعات پر ٹیکس لگا دیا۔ بائک سواروں کا ماننا ہے کہ تجارتی تنازع بھی فرانسیسی فینس کو ہارلے خریدنے سے روک نہ پائیں گے۔ کیونکہ لوگوں کو ہارلے کا جنون ہے اور ٹیکس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان سب سے بڑا چیلنج پیرس پر لگے ٹیرف سے بچنا اور نئے راستے تلاش کرنا ہے۔ لیسا برائنٹ کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔ اور امریکہ کو درپیش ان بین الاقوامی چیلنجز کے ساتھ ساتھ امریکہ کے سب سے بڑے کاروباری گروپ US چیمبر آف کامرس نے صدر ٹرمپ کی محصولات کی پالیسی کے خلاف مہم آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 30 لاکھ ممبرز کے امریکی چیمبر آف کامرس کے صدر ٹام ڈونوہے نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں سے اس معاشی ترقی کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جس کے لیے چیمبر نے سخت محنت کی ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے یورپی یونین، چین، کینیڈا اور دوسرے ممالک سے سٹیل اور ایلومینیم کی امپورٹس پر اربوں ڈالر کے محصولات لگانے کے فیصلے کے بعد امریکہ کے کئی تجارتی پارٹنرز ملکوں نے جوابی محصولات عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی چیمبر آف کامرس تاریخی طور پر ریپبلکن پارٹی کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، جس نے صدر ٹرمپ کے بزنس ٹیکسوں میں کٹوتی کے فیصلے کی تعریف بھی کی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے چیمبر آف کامرس کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کا فوکس امریکی ورکرز اور انڈسٹریز کے مفادات کے تحفظ پر ہے۔ اور پاکستان میں 5 کروڑ سے زائد افراد اسمارٹ فونز کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اسمارٹ فونز 25 جولائی کے الیکشن پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس پر ایک رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں پاکستان، امریکہ اور دنیا بھر کے دیگر حصوں سے رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بروقت معلومات بھی موجود ہیں۔ اور پروگرام میں آگے چل کر سیر کریں گے کراچی میں بسے منی افغانستان کی، لیکن پہلے دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں۔
تھائی حکام نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ غار میں پھنس جانے والے 12 فٹ بالرز اور ان کے کوچ کو کوئی سخت جسمانی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ پیر کے روز تھائی نیوی سیلز، چینی، امریکی، آسٹریلوی اور برطانوی ماہرین نے 10 دن کی تلاش کے بعد انہیں ایک غار میں زندہ پایا ہے۔ علاقے میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کے بعد امدادی ٹیموں نے غار سے پانی نکالنے کے لیے کام تیز کر دیا ہے۔ آفیشلز کے مطابق بچوں کے کامیاب ریسکیو کا 100% امکان نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزین کیمپوں کے دورے میں انہوں نے ناقابل یقین مظالم کی داستانیں سنی ہیں۔ انہوں نے روہنگیا کے خلاف جرائم کے لیے میانمار کو ذمہ دار ٹھہرانے پر زور دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں موجود روہنگیاز کی تقریباً 7 لاکھ تعداد گزشتہ سال اگست میں تشدد سے بھاگ کر بنگلہ دیش کی سرحد عبور کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ مالٹا نے لیبیا کے نزدیک کشتی سوار تارکین وطن کو بچانے والے ایک جرمن چیریٹی کے دی سی واچ 3 نامی امدادی جہاز کو بندرگاہ سے روانہ ہونے سے روک دیا ہے۔ یہ ہفتے میں دوسری بار ہے کہ مالٹا نے ایسے کسی امدادی جہاز کو حراست میں لیا ہے۔ حالیہ دنوں میں تارکین وطن کی 2 کشتیوں کے حادثوں میں 200 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی ریاست کولاراڈو میں لگنے والی جنگل کی آگ سے 100 سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ یہ آگ غیر قانونی کیمپ فائر کی وجہ سے لگی۔ گزشتہ بدھ سے اب تک 2000 گھروں کو خالی کرایا گیا ہے۔ اور امریکہ میں سیاسی تقسیم گہری ہو رہی ہے اور اس موضوع پر بحث میں بھی شدت آتی جا رہی ہے کہ سیاسی طور پر کیا کہنا درست ہے اور کیا نہیں۔ امریکی آزادی اظہار رائے کے آئینی حق کی قدر کرتے ہیں، لیکن کیا اس اظہار کی کوئی حدود بھی ہے؟ اس بحث پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ذرا سوچیں کہ آپ امریکی حکومت کے اعلیٰ ترین آفس کے لیے کام کرتے ہیں اور ایک تھکا دینے والے دن کے بعد ایک قریبی ریستوراں میں کھانے کے لیے جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے۔ واشنگٹن میں احتجاج کوئی نئی بات نہیں، لیکن کابینہ کے وزراء اور وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کو بہت کم براہ راست نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ادارے کی سیکریٹری کرسٹن نیلسن کے ساتھ یہ ہوا، اور وائٹ ہاؤس کے لیے امیگریشن کے ایڈوائزر اسٹیفن ملر کے ساتھ بھی۔ دونوں کو میکسیکن ریسٹورانٹس میں کھانا کھاتے ہوئے ان مظاہرین کا سامنا کرنا پڑا جو امریکی حکومت کی سرحد پر عدم برداشت کی پالیسی، خاص طور سے خاندانوں سے ان کے بچوں کو جدا کرنے کی پالیسی پر احتجاج کر رہے تھے۔ جبکہ ورجینیا میں اس ریستوراں کی مالکن نے حکومت کی ٹرانسجینڈرز کے بارے میں پالیسی سے اختلاف پر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کو اپنے ریستوراں میں کھانا کھانے سے روک دیا۔ مجھے وہاں سے جانے کا کہا گیا کیونکہ میں صدر ٹرمپ کے لیے کام کرتی ہوں۔ ہم اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ بغیر کسی نقصان کے ڈر کے کرنا چاہیے۔ بہت سے آبزرورز کے مطابق سیاسی اختلافات بڑھنے کے ساتھ سیاسی بیان بازی میں بھی تلخی بڑھتی جا رہی ہے۔ صدارتی تاریخ دان اور صدر ٹرمپ کے ناقد ایلن لچمن اس تلخی کی وجہ صدر ٹرمپ ہی کو قرار دیتے ہیں۔ اب کوئی سیاسی تہذیب نہیں رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس سیاسی تہذیب کو تباہ کرنے کی بنیاد پر الیکشن لڑے اور انہوں نے اپنی صدارت میں یہی کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سیاسی حریفوں کی ذات پر حملہ کیا، انہیں برا بنا کر اور چھوٹا کر کے پیش کیا۔ سیاسی تقسیم اتنی گہری ہو چکی ہے کہ ڈیموکریٹ صدر ٹرمپ کی مخالفت میں متحد ہیں، لیکن صدر کا سامنا کیسے کیا جائے اس پر منقسم نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کیبنٹ کے کسی ممبر کو ریسٹورانٹ میں، اسٹور میں یا پیٹرول پمپ پر دیکھیں تو باہر آئیں اور لوگوں کو اکٹھا کریں۔ کسی کو بھی اپنے سیاسی مخالف کو ہراساں کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ٹھیک نہیں، یہ امریکی طرز زندگی نہیں۔ لیکن جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں عوامی خطابت کے موضوع پر تحقیق کرنے والے مائیکل کارنفیلڈ کا کہنا ہے کہ آپ چاہے جیسے بھی اپنے سیاسی جذبات کا اظہار کریں، آپ کا پیغام واضح ہونا چاہیے۔ یہ اہم ہے کہ آپ غصے کا اظہار کیسے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ غصہ کرتے ہیں۔ اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک عوامی مقام کو سول نافرمانی یا احتجاج کی جگہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ یہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ واضح کرنا ہوگا کہ آپ کی توجہ کا مرکز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے نا۔ امریکی آئین کی پہلی ترمیم اظہار کی آزادی کی حفاظت کرتی ہے، چاہے وہ کسی کے ناگوار ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ اظہار کسی غلط ترغیب کا باعث بنے اس کی ضمانت نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر دونوں سیاسی جماعتوں کی توجہ مرکوز ہے۔ پیٹسی فٹاگسوارا کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔ ہر سال پاکستان میں تقریباً 2.5 لاکھ ٹن نامیاتی اور طبی فضلہ ہسپتالوں سے پیدا ہوتا ہے، جسے ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام موجود نہیں۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں بھی صرف ایک انسینریشن پلانٹ موجود ہے جو صرف چند سرکاری ہسپتالوں کا خطرناک طبی اور نامیاتی فضلہ
تلف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بچنے والا خطرناک مواد لاہور کے نواح میں گھروں میں لگی 100 سے زائد فیکٹریوں میں تلف کیا جا رہا ہے اور انہیں ریسائیکل کر کے روزمرہ استعمال کی اشیاء بنائی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، جانتے ہیں لاہور سے اس رپورٹ میں۔ یہ ہم لے کے آتے ہیں، مختلف جگہوں سے آتا ہے، مصری شاہ میں آتا ہے باہر سے، یعنی کہ ہر شہر سے یہ مال نکلتا ہے۔ سرنجیں، یہ بلڈ بیگ اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں یہ 30 سے 35 میں مکس خرید کے پھر ان کو چھانٹی کرتے ہیں، چھانٹی کر کے اور بلڈ بیگ کو ہم 60 سے 65 روپے بیچتے ہیں، اور اس کے بعد ڈرپیں وغیرہ یا یونٹس کے بیگ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو 70 سے 80 پر kg ہم سیل کر دیتے ہیں۔ زبیر احمد کا کاروبار لاہور میں اسپتالوں کے خطرناک فضلے کی غیر قانونی خرید و فروخت سے جڑا ہے۔ اس کام کی نوعیت جانتے ہوئے بھی بہت سے لوگ اس جیسے کارخانوں میں اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یہ سنا کہ چھوڑ دو جی، یہ کام بیماری ہے، بیماری تو بھائی ہے، ہمارے کو یہ سارا پتہ ہے، مگر ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بچوں کو روٹی کیسے کھلاتا ہے یہ خان صاحب یا بابا ہے۔ اس پیشے سے وابستہ لوگ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ٹیم کی وقتاً فوقتاً چھاپہ مار مہم کے دوران ہی منظر عام پر آتے ہیں۔ جونیئر سٹاف ہوتا ہے یا جینیٹوریل سٹاف یا پیرامیڈیکل سٹاف، اس کے تھرو یہ لیک آؤٹ ہو کے مال باہر کباڑ خانوں تک پہنچتا ہے، اور پھر یہاں پہ جب ہم نے کمپینس کی ہمیں پتہ چلا کہ پشاور، ہری پور، ملتان یہاں تک سے جو ہے نا ڈفرینٹ مال میں باقی میں مکس ہو کے یہ یہاں پہ آتا ہے لاہور میں جہاں مارکیٹ بنی ہے۔ سیگریگیٹ کرا کے سب چیزوں کو الگ کر کے ان کو پھر واش کیا جاتا ہے، کرش کیا جاتا ہے، اور اس کا پھر پلاسٹک دانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ پلاسٹک دانہ جب بن جاتا ہے اس میں ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اس سے تیار شدہ ہے یا کسی اور پلاسٹک سے تیار کیا گیا ہے۔ برتن، اسٹراز، شاپنگ بیگ، یہ ڈفرینٹ چیزیں اس سے تیار کی جاتی ہیں۔ جیسے ہی ہم سیل کرتے ہیں تو یہ یہاں سے شفٹ ہو کے کہیں دوسرے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ چھپ کے کام کر رہے ہیں۔ ایون کہ ہم نے گھروں کی چھتوں پہ بھی لوگوں کو اسٹور کیے ہوئے مال دیکھا ہے۔ ہمارے انوائرمنٹ ایکٹ کے تحت جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو اس میں ہمارا یہ جو وائلیشن کے کیسز ہوتے ہیں یہ پھر انوائرمنٹل ٹرائبیونل میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ سیکشن 17 ہے جو اس کو فائنز وغیرہ کا 50 لاکھ روپے تک فائن ہو سکتا ہے۔ لاہور بھر کے 16 سرکاری اسپتالوں کا فضلہ تلف کرنے کے لیے چلڈرن اسپتال میں ایک انسائنریشن پلانٹ نصب ہے، تاہم شہر کا یہ واحد پلانٹ بھی اس وقت سرے استعمال نہیں۔ معاملے کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے پنجاب حکومت نے دیر سے ہی صحیح لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ جلد اس پلانٹ کو قابل استعمال بنائے۔ 17,000 kg پر ڈے انفیکشس ویسٹ از جنریٹڈ ان لاہور، اس کے لیے 2,000 kg تو چلڈرن ہاسپٹل کرے گا، 15,000 kg کے لیے ہم لوگوں نے ٹینڈر پروسیس پیپرا کے تھرو رن کیا ہوا ہے۔ جتنے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں ان کی ویسٹ ان کے یلو رومز کے اندر ریسیو ہو گئی، اس کے بعد ہماری کلیکشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن کی گاڑی جائے گی، وہ جا کے وہاں پہ بیگ کو بار کوڈ اسکیننگ کرنے کے بعد ریسیو کرے گی۔ اب گاڑی کے اندر جس ٹائم وہ دروازہ لاک کریں گے تو وہ دروازہ رستے میں نہیں کھل سکتا، ان روٹس کی جیو فینسنگ ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ نئے پلانٹس لگنے کے بعد بیماری پھیلاتے فضلے کی ریسائکلنگ پر قابو پایا جا سکے گا اور عوام کی صحت مزید داؤ پر نہیں لگے گی۔ علم کہیں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کے بہت سے پرائمری اسکولوں میں بچوں کو نظام قدرت کے بارے میں نہ صرف کلاس روم میں پڑھایا جا رہا ہے بلکہ باغات لگا کر عملی طور پر انہیں سکھایا بھی جا رہا ہے۔ امریکی ریاست ورجینیا کے ایک اسکول نے اپنے باغ میں اب ایسے پودوں کا اضافہ بھی کیا ہے جو تتلیوں کے لیے باعث کشش ہے، اور اس سے بچوں کو کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، جانتے ہیں آج کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں۔ پی بی ایلیمنٹری اسکول کے ایکالوجی کلب کے طالب علم اس بٹر فلائی گارڈن میں وہ کام کر رہے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کلاس روم میں پڑھا تھا۔ ہم نے ایک جاندار کی بقا کے لیے ایک خاص قسم کے پودے کی ضرورت پر بات کی، ایک پودا جو تتلیوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ یہاں وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں اور کچھ دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم نے کئی قسم کی تتلیاں اور سنڈیاں دیکھی ہیں، یہ بہت جلدی ایک جاندار میں تبدیل ہوگا۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوں کہ بہت جلد یہ لاروا ایک خوبصورت تتلی میں بدل جائے گا۔ ہم نے پیدائش کے مراحل کی بات، ہمیں انڈے دکھائی دے رہے ہیں، اب ہمارے پاس ایک لاروا ہے، ہمارے پاس ایک پیوپا ہے، ہمارے پاس مونارک نسل کی تتلی کی پیدائش کی ایک ویڈیو بھی ہے۔ جب مونارک تتلی اس باغ میں آتی ہے تو طالب علموں کو اپنے صبر کا پھل ملتا ہے۔ یہ تتلی اس مخصوص پودے پر انڈے دیتی ہے۔
یہ پودے کیمیکلز کے استعمال اور موسموں میں تبدیلیوں کے باعث ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر صرف ایک ہی پھول کی تخم کاری کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ سیکھا کہ وہ تو بہت سے پھولوں کی تخم کاری کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر تتلیاں نہ رہیں تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ بٹر فلائی گارڈن اس اسکول کی ایک سابق طالبہ کیلی اسکاٹ کی تخلیق ہے جو اب ہائی اسکول میں ہے۔ کیلی نے اسے اپنے گرل اسکاؤٹ کلب کے لیے ایک پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا۔ ہمارے گھر میں تتلیوں کے لیے ایک گھنی جھاڑی تھی، لیکن ہمیں کسی وجہ سے اسے کاٹنا پڑا۔ میں اسے بہت یاد کرتی تھی۔ مجھے تتلیوں کو دیکھنا بہت پسند ہے، میں ان کی آبادی بڑھانا چاہتی تھی، اس لیے مجھے اس کا خیال آیا اور ٹیچر نے میری بہت مدد کی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے پرانے اسکول کو یہ باغ دیا بلکہ دوسرے طالب علموں کے لیے ایک رول ماڈل بھی بن گئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے ان باغات کی نہ صرف ملکیت قبول کریں بلکہ کیلی اسکاٹ کی طرح واپس بھی آئیں اور بٹر فلائی گارڈن بنائیں۔ اساتذہ کو امید ہے کہ تتلیوں کو بچانے کی اس کوشش سے بچوں میں ماحول کے لیے صرف آج نہیں ہمیشہ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ فائزہ المصری کی رپورٹ کے ساتھ سارا زمان، اردو VOA۔ اب چلتے ہیں کراچی میں بسے منی افغانستان میں، جہاں نہ صرف افغانستان کی ثقافت اور روایات کے حقیقی رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں بلکہ یہاں ملنے والے مزیدار افغانی کھانے بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کراچی کے منی افغانستان میں۔ افغانی کھانوں کا مرکز ہونے کی وجہ سے کراچی کا علاقہ سوراب گوٹ منی افغانستان کہلاتا ہے۔ یہاں افغانی کھانے افغانستان کے روایتی اور ثقافتی انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس سیخ بوٹی ملتا ہے، سیخ کباب، افغانی پلاؤ، نمکین روش، یہ 4 آئٹم ہوتا ہے۔ نمکین روش دمبے کا ہے اور یہ بوٹیا اور کباب بھی دمبے کا ہے اور افغانی پلاؤ بھی دمبے کا ہے۔ بنانے میں اس میں پیاز کا پانی ڈالتا ہے، لہسن ادرک ڈالتا ہے، اور یہ دمبا بوٹی ہے، اس کو دمبا بوٹی کہلاتے ہیں۔ افغانی آئٹم ہے دمبا بوٹی اور کباب، سیخ کباب، اور اس کو بنانے میں تقریباً 5-10 منٹ لگتے ہیں پکانے میں۔ افغانی کھانوں کی مقبولیت کا اندازہ یہ ہے کہ ہوٹلز پر شہریوں کا رش لگا رہتا ہے۔ من پسند افغانی کھانوں سے لطف اندوز ہونے والے شہری کہتے ہیں افغانی کھانوں کا ذائقہ بے حد منفرد ہے۔ ماشاءاللہ کھانا ہمیں بہت اچھا لگا، بہت اچھی تھی، نمکین بوٹی بھی بہت اچھی تھی، کابلی پلاؤ کھایا ہم نے، اس کے سیخ کباب کھائے، ماشاءاللہ بہت اچھا معیار ہے۔ وہاں پہ کراچی کا جو فوڈ ہے نا، کھا کے تو بہت بور ہو گئے تھے، کیونکہ شروع سے وہی کھا رہے ہیں، اسپائسی ہوتے ہیں، تو اس کی بہت تعریف ہونی تھی، اور آج فرسٹ ٹائم آئے تو جیسا ایکسپیکٹ کیا تھا ویسا ہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب ایسی ٹرائبل ایریاز میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اس ٹائپ کا ہی لگ رہا ہے بالکل ماحول نا، کیونکہ جیسا کھانا ہے ویسے یہاں کے لوگ ہیں تو اچھا لگ رہا ہے۔ یہ افغانی طرز کے ہوٹلز 4 دہائی قبل ہجرت کر کے کراچی آنے والے افغانیوں نے قائم کیے تھے۔ اس وقت یہ ہوٹلز اتنے بڑے نہیں تھے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے افغان کھانوں کی مانگ بڑھی ویسے ہی کاروبار بھی وسیع ہوتے گئے۔ نور اللہ والد کے بنائے گئے ہوٹلز کو سنبھال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں کام کرنے والے بیشتر افغانیوں نے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کر لیے ہیں، تاہم وہ حکومت پاکستان کے لاکھوں افغان مہاجرین کو دوبارہ افغانستان بھیجنے کے فیصلے سے خوش نہیں۔ افغانستان کے بعد دوسرا گھر افغانیوں کا پاکستانی ہی ہے، بڑے خوش ہیں لوگ یہاں پہ۔ اگر گورنمنٹ پکڑ کے نہ بھیجے کوئی نہیں جائے گا یہاں سے، کیونکہ وہاں پہ حالات نارمل نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک دیا لگا کے آدمی فروٹ لاتے ہیں صبح شام کو، اس کو 2000 1500 2000 مزدوری مل جاتی ہے، وہاں پہ کیا کرے گا؟ وہاں جو ہے غربت زیادہ ہے، کام نہیں ہے، کام دھندا بہت ہے، اور لڑائی بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں سے لوگ مجبور ہو کے آدھا گھر وہاں چھوڑ کے اور آدھا گھر ادھر لے کے آتا ہے۔ سارے محنت والا لوگ ہیں، وہ کوئی جھگڑا فساد والے لوگ نہیں ہے۔ کراچی میں افغان کھانوں کی مقبولیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ صرف سفارتی تعلقات ہی نہیں، ایک دوسرے کے روایتی کھانوں کے ذریعے بھی 2 قوموں کو قریب لایا جا سکتا ہے۔ واقعی اتنے مزیدار کھانے دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا۔ اور یہ تھا آج کا ویو 360۔ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہتا ہے facebook.com/view اردو کے پیج پر، جہاں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com۔ ثاقب الاسلام کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔